अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, जमहूरियत वो खूबरू हसीना है कि हर कोई इस पर फरिफ्ता भी है और हर एक इससे बदख्वाह भी। 4 बार बिला वास्ता और मुतअद्दिद बार बिल वास्ता डसे जाने वाली इस जमहूरियत के मगर सभी आशपता सर हैं। नजरिया ज़रूरत के मौजूद हों या फिर नजरिया वसी तर कौमी मुफाद के दाई, जमहूरियत को तहराज करने की यहाँ तारीख दिल खराश बहुत है। मगर हमेशा की तरह इस बार भी सभी जमहूरियत ही के दाई हैं। ताकत के बड़े ताकतों से जमहूरी इस्तेकाम के नगमे अगर कानों में रस घोल रहे हैं तो साथ ही इंसाफ के ऐवानों से सियासी मैदानों तक आईन और कानून और जमहूरियत और बस जमहूरियत का नारा बुलंद तर है। कैवान बाला में बालाई ताकतों के राज के बाद नई किंग्स पार्टी का कयाम भी शायद नई नवेली जमहूरियत की खिदमत ही तो है। मुकन्ना की बजाय अदलिया से अलाज गाहों में बेहतरी के अहकाम भी हमारी ही जमहूरियत का तुरा इम्तियाज है। और ये इसी जमहूरियत का खासा है कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव मुलाकात के लिए जाए और काजी अल कज़ा इसे फरियादी करार दे दें। मुश्तहिर शुदा अलामिया, अदालती निज़ाम की मजबूती, सस्ते इंसाफ, अदलिया को वसाइल की फराहमी, टैक्स वसूली, सेहत, मुफ्त तालीम और ज़ेर इल्तवा मुकदमात में दरपेश मुश्किलात का अहाता कर रहा है। मगर इसमें कहीं भी फरियादी की फरियाद का जिक्र तक नहीं कि जमहूरियत की बका के लिए हर चीज़ अयां करना ना आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है और ना ही इखलाकी। अगर इल्तिजा ही मुलाकात की असल कहानी है तो फिर इससे कौम को बेखबर क्यों रखा जा रहा है कि मनसब वज़ारत उज़्मा की अहलियत हक़ाइक़ छुपाने पर ना अहलियत में बदल जाए? तो क्या काजी अल क़ज़ा के मनसब का कोई असूल, कोई ज़ाब्ता नहीं? मगर चूंकि जमहूरियत सभी को अजीज तर है, इसलिए इस जमहूरियत के बॉस वज़ीर आज़म को फरियादी ठहरा देना ही शायद जमहूरियत की हकीकी खिदमत है। और चूंकि वोट का तकद्दुस ही जमहूरियत की तक़वियत, लिहाजा मुंतखब वज़ीर आज़म को अपने सियासी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करना भी ऐन जमहूरियत है कि इस मुल्क में नज़रियाती लोग वही हैं कि जिनकी सुबह की शुरुआत ही मोरों, कठपुतलियों और साजिशियों से होती है और फिर रात होते ही इन्हीं साजिशियों के पांव पड़ जाते हैं। अगर ये जमहूरियत ये नज़रिया है तो ये जमहूरियत और ये नज़रिया सभी को मुबारक हो। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद गुफ्तगू सुनेंगे इस नज़रिए पे, जमहूरियत पे और उस पॉलिटिकल बॉस पे जो खुद ये कहता है कि दीज रोब्स डोंट बिलोंग टू हिम। स्टे विद अस, न्यूज़ आए। वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ आज मौजूद हैं आरिफ चौधरी साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं। हमारा साथ दे रहे हैं कामरान मुर्तज़ा साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर रह चुके हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं आगाज़ आरिफ चौधरी साहब आपसे करूँगी। ये क्या मुलाकात हुई कि एक इनडायरेक्ट मुकालमा ही चल निकला है जो इस रियासत की फॉल्ट लाइन्स को एक्सपोज कर रहा है, जो आपस में डिस्कनेक्ट है, बदएतमादी है, उसको अयां कर रहा है? कल एतजाज एहसन साहब का इंटरव्यू किया हमने। मैं चाहूंगी कि उनका ये मानना था कि एक बड़ी मुश्किल में डाल दिया है इस निशिस्त ने सुप्रीम कोर्ट को। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। कोर्ट के लिए को एक मुश्किल में डाल आए हैं ये अब्बासी साहब जाके 2 घंटे बैठ के। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है ये वाकई सुप्रीम कोर्ट को मुश्किल में डाल गए हैं अब्बासी साहब, या जिस तरह आज चीफ जस्टिस साहब ने वजाहत दी कि भाई पाया ही पाया है, दिया कुछ नहीं पाया और खोया वाली जो बात है ये तो बारगेनिंग में होती है। जब दो पार्टियां बारगेनिंग टेबल पर बैठती हैं तो तब वो कोई खोता है, कोई पाता है। लेकिन यहाँ खोया और पाया वाली बात मेरी समझ से बालत आ रहा है। उसकी वजह यह है कि चूँकि चीफ जस्टिस साहब जो है वो कोई इंतज़ामी सरबराह तो है नहीं है कि किसी के साथ वो निगोशिएट कर सके इस तरह कोई डील और उसमें उन्हें फ़ायदा हो या दूसरी पार्टी को नुकसान हो। उनके पास सीधा एक ही इलाज था कि वो आए थे प्राइम मिनिस्टर साहब, और प्राइम मिनिस्टर के बारे में कोई शक नहीं किया जा सकता। उनका सिर्फ इन दिनों में 1 पॉइंट एजेंडा है कि वो जहाँ से भी जाके कर सकते हैं वो नवाज शरीफ साहब के लिए जो मैनेज कर सकते हैं, उनकी सहूलत जो पैदा कर सकते हैं उनके लिए वही करें। तो यही सहूलत पैदा करने के लिए वो आए और बातें आहिस्ता आहिस्ता लोगों के ज़हन में क्याफ़े और क्या सराहियाँ हो भी रही हैं। तो सीधा कहते हैं कि जी वो तशरीफ़ लाए थे मिलने के लिए, मैंने इनकार नहीं किया, लेकिन यह है कि जिस तरह की गुफ्तगू उन्होंने की या जो वो चाहते थे वो मेरे उसमें दायरा कार से बाहर बात थी। और इस तरह हमारे यहाँ
ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی معاملات جو ہے وہ عدالتوں کے جو ہے وہ عدالتوں سے باہر ڈسکس ہوں. تو پھر اگر کوئی معاملہ جس طرح انہوں نے اعلامیہ جاری کیا کوئی ان ایشوز کے بارے میں تھی بات, تو اس کے لیے تو پھر یہ فورم ہی نہیں تھا نا. نہ پرائم منسٹر اکیلا جا سکتا ہے اور نہ چیف جسٹس صاحب اکیلے بیٹھ سکتے ہیں, وہ تو پھر فل فلیج ہے, اور اس کے لیے تو فورم بھی آلریڈی موجود ہے. اچھا, میں نے جس کے لیے اور احسن صاحب سے بھی پوچھا کہ آنریبل چیف جسٹس کیا پولائٹلی ڈکلائن کر سکتے تھے اس ملاقات کو, تو ان کا یہ ماننا تھا کہ تو پھر افواہیں اور بڑھ, پھر ایک نیریٹو میں اور مضبوطی آتی پی ایم ایل این کی کہ دیکھیں ہم نے ریچ آؤٹ کیا, وہ تو اتنے بائسڈ ہیں, بغض سے بھرے, ملنے کو بھی تیار نہیں ہے. ریفیوز کرنے میں کوئی دشواری نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ مل کے بھی انہیں فارغ کیا جا سکتا تھا. اصل جو پرابلم تھا آیا ہے وہ آیا ہے اعلامیے سے. اعلامیہ جو ہے وہ کچھ اور جاری کیا گیا ہے اور اس کے بعد اسی میں تضادات ہیں, اور وہ یہ کہ ہم ساتھ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا جی آپ کی ویژن جو ہے اس کو لے کے چلیں گے ہم سارے معاملات میں, اور اس کے بعد پھر یہ کہ ہم نے کہا کہ ہم خوف میں آئے بغیر کام کریں گے, اور پھر یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کھویا کچھ نہیں, ہم نے پایا ہی پایا. یہ ساری باتیں آپس میں یعنی انہیں جب آپ اکٹھا کر کے دیکھیں گے تو کافی متضاد سی باتیں نظر آ رہی ہیں, اور جو عام آدمی ہے وہ سیدھا سیدھا اندازہ لگا سکتا ہے کہ آنے والا کیا لینے کے لیے آیا تھا, اور دینے والے نے واقعی دیا کچھ نہیں انہیں. لیکن یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں ایک ایسی پیچیدگی, اور اسپیشلی میں آپ سے ایک عرض کروں کہ دنیا بھر میں یہ اصول ہے کہ جب معاملات عدالتوں میں چل رہے ہوتے ہیں تو عدالتوں کے جو ججز ہیں, چونکہ چیف جسٹس جو ہے وہ ایک جج ہی ہے نا, وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ اکیلا تو کوئی فیصلہ نہیں کرتا, جو بھی فیصلے کرنے ہوتے ہیں اس میں جج ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں اس طرح کے معاملات میں ملنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی, اور اس سے زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں. یہ تھی آپ کے نزدیک, اور اس کے بعد اعلامیہ سیلف کانفلکٹنگ ہے. مرتضیٰ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, آپ اتفاق کرتے ہیں چودھری صاحب سے کہ کھویا پایا یہ گفتگو جو ہوتی ہے تو نیگوسیشن کے اندر ہوتی ہے؟ جی ہاں, اس میں ایسے ہے کہ یہ اس میں اس ملاقات میں اس کے نتیجے میں غلط فہمیوں نے جنم لیا ہے, اور میں اس ملاقات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں تھی. گو کہ عام حالات میں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا, مگر عام حالات میں بھی ایسے آپ سمجھ لیجیے جیسے 23 مارچ ہے, کوئی مل لیا, اگر کوئی فنکشن ہے اس میں مل لیا, ہیلو ہائی ہو گئی, 14 اگست ہے اس میں مل لیا, کوئی اور قومی دن ہے اس میں مل لیا, تو اس حوالے سے تو ملاقات کسی چیف جج کی کسی پرائم منسٹر کے ساتھ, پریزیڈنٹ کے ساتھ تو مناسب ٹھیک ہے. مگر اس کے علاوہ جو ہے جب کیسز پینڈنگ ہوں اور اس کے نتیجے میں غلط فہمیوں کا امکان ہو, ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ غلط فہمیاں جو پیدا ہوئی ہیں یہ غلط پیدا ہو رہی ہیں, مگر اس کے باوجود جو ہے غلط فہمیاں تو پیدا ہو رہی ہیں نا. آج کل یہ 2 دن سے تو یہ معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو جب معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایٹ لیسٹ 50% لوگ جو ہے نا ان کے ذہنوں میں شکوک ہیں. مگر سر, سپریم کورٹ, آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ ایٹ لیسٹ یہ خبر جو ہے یہ سپریم کورٹ کی جانب سے میڈیا کو بتائی گئی, اعتماد میں لیا گیا, اپنی طرف سے شفافیت مکمل رکھنے کی کوشش کی گئی کہ پس پردہ کوئی ملاقات نہ ہو, جس طرح کوشش کی گئی چیف ایگزیکٹو کی جانب سے, نہ پروٹوکول میں گئے, نہ کسی کو بتایا, نہ کسی کو اعتماد میں لیا, نہ ایجنڈا سیٹ کیا, حتیٰ کہ پارلیمنٹ تو دور کی بات اپنی کیبنٹ منسٹرز کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ ملاقات ہو رہی ہے, لیٹ الون for them to know what the agenda was. دیکھیے بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو اس ملاقات سے جو ہے نا وہ فائدہ ہی ہوا ہوگا, نقصان کوئی نہیں ہوا ہوگا. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ کورٹ کے حوالے سے جو ہے نا وہ ڈنٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے ہیں. اب 100 دفعہ کہیے کہ اس میں جو ہے نا فائدہ ہی فائدہ ہے, پایا ہی پایا. کورٹس میں یہ پایا کی کانسیپٹ, کوئی کھویا اور پایا کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یہاں پہ انہوں نے جو ہے ڈسپینسیشن آف جسٹس ہے, انہوں نے انصاف فراہم کرنا ہے, اور ہمیں اس بات پہ شک نہیں ہے کہ آپ انصاف فراہم نہیں کر رہے. ہم فیصلوں سے آپ کے اختلاف کرتے ہیں, یا کرتے تھے, یا کرتے رہیں گے بھی, مگر ہم کو اس بات سے آپ کی نیت پہ شک نہیں ہے. مگر اس بات کی وجہ سے ایک عام آدمی کے ذہن میں, ایک عام لیٹیگنٹ کے ذہن میں, ایک عام شہری کے ذہن میں جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں وہ ریڈریس نہیں ہو پا رہا, اس کا کوئی ریڈریسل نہیں ہے.
اچھا سر، بیکاز بہت سے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں the terminologies used اعلیٰ عدالتوں کے اندر. ہم بھی جب پیش ہوتے ہیں آنریبل چیف جسٹس کہا جاتا ہے، جس طرح پیش ہوتے ہیں. یہ فریادی کا ٹرم جو یوز کیا ہے چیف جسٹس نے، ڈو یو تھنک کہ اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے یا سرے سے ان کو چیف ایگزیکٹو کے حوالے سے اس ٹرم کو یوز ہی نہیں کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیے اگر تو وہ فریادی تھے تو پھر فریادی جو ہے وہ جو کچھ بھی لے کے آتا ہے، جو فریاد لے کے آتا ہے، وہ باقاعدہ پٹیشن جو ہے وہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بھی اس کو جاننا چاہے اس فریاد کو تو وہ جان سکتا ہے. اس کے پاس یہ ممکنات میں ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ پٹیشن جو ہے نا وہ یا اس کے ساتھ جو انیکسز ہیں اس کی کاپی لے سکتا ہے، اس کو جاننا چاہے جان سکتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ فریادی کے لیے اس کی فریاد سننے کے لیے جگہ کا تعین ہو چکا ہوا ہے اور وہ فریاد وہیں سنی جاتی ہے. ہم وکیل بعض اوقات جو ہے وہ چلے جاتے ہیں ججز کے پاس، مگر ہمارا جانا یا نہ جانا جو ہے، ہمارا کوئی ذاتی کہیں پہ معاملات انوالو نہیں ہوتے. ہمارا جانا یا نہ جانا جو ہے وہ میٹر نہیں کرتا. ہم جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، چودھری صاحب جاتے ہوں گے، چودھری عارف صاحب جاتے ہوں گے، اور ساتھی جاتے ہیں، مگر وہ کوئی میٹر نہیں کرتا. ہمارے کوئی ذاتی معاملات نہیں. سر کچھ وربل فریادیں بھی تو ہوتی ہیں نا، انڈرسٹینڈنگ اور کوآپریشن کو یا بد اعتمادی کو زائل کرنے کے لیے. آپ کو یاد ہے جسٹس رمڈے جب ریٹائر ہو رہے تھے، کشائیہ ہوا تھا، جدو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ملے تھے افتخار چودھری صاحب سے، تب ججز کی تقرری کے بھی کچھ ایشوز تھے، گو کے بعد میں ڈسکوالیفائی ہو گئے. مگر جب آف دا ریکارڈ میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی، ہی سیڈ کہ بڑا ضروری تھا جسٹ ٹو کائنڈ آف سی کہ واٹ ہی از تھنکنگ، ویئر ہی اسٹینڈنگ. آف کورس آن پیپر یہ سمجھنا مشکل ہے یہ باتیں تھیوریٹکلی، مگر ان پریکٹیکل ٹرمز یہ ملاقاتیں ضروری بھی ہیں. انڈرسٹینڈنگ اور ایک ایسے ماحول کو شاید جو آپ پتہ ہے جس طرح بات کریں اس ماحول میں نہیں ملنا چاہیے تھا، مگر کنورسلی اسی ماحول کو ایز کرنے کے لیے ممکن ہے کہ اس طرح کی ملاقات کی ضرورت تھی. دیکھیے ماحول کورٹ نہ کسی کے خلاف ہوتی ہے نہ کسی کے حق میں ہوتی ہے. انہوں نے اپنے ضمیر کے مطابق جو میٹیریل ان کے سامنے آتا ہے اس پہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے. تو جب وہ کسی کے خلاف نہیں ہے یا کسی کے حق میں نہیں ہے تو پھر ماحول نہ اچھا ہے نہ برا ہے. جو میٹیریل ان کے پاس آیا انہوں نے اپنی سمجھ کے مطابق اپنے ضمیر کے مطابق اس پہ فیصلہ کر دیا. تو اس فیصلہ جو کر دیا تو وہ تو بات ختم ہو گئی. جو فیصلے ہونے ہیں وہ بھی اسی طرح سے میٹیریل جو ان کے پاس آئے گا، جو ان کے سامنے رکھا جائے گا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ فیصلے ہوں گے. اور اس میں ماحول اچھا یا برا ہونا، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کورٹ میں کوئی کچھ سخت کلامی ہو جاتی ہے تو ججز اس سخت کلامی سے تو متاثر نہیں ہوتے. مجھے آپ لوگوں نے ایکسپلین نہیں کیا بیفور آئی گو ٹو مظہر صاحب کہ یہ آئیڈیلی یہ فریادی کی ٹرمینالوجی استعمال کرنی صحیح تھی یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے رہا ہے میڈیا اور مختلف اینالسٹ اور لوگ؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. سو چیف جسٹس پرابلی ڈنٹ مین اٹ ان دیٹ وے. یہ ریگولر جارگن ہے، ان رائٹنگ ہونی چاہیے. ہاں بالکل. اور چودھری صاحب آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ جو عدالت کے بارے میں ایک عمومی تاثر ہوتا ہے کسی بھی لائر کا یا لیٹیگنٹ کا ہونا چاہیے کہ عدالت وہ امپرسنل اور ڈسپیشنیٹ ہوتی ہے. معاملات کو انہوں نے جو کرنا ہوتا ہے وہ ان کے کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی سے ان کی ذاتی دوستی نہیں ہے، کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. وہ جو کر رہے ہیں وہ بالکل اسی لیے انہیں بلائنڈ، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ایسی دیوی ہوتی ہے جو بلائنڈ ہوتی ہے. تو اس کو کوئی فریادی اس کے پاس نہیں آتا. فریادی اگر آتا ہے تو وہ عدالت کے پاس آتا ہے، چیف جسٹس کے پاس علیحدہ طور پر نہیں آتا. اور میں تو چیف جسٹس صاحب کو ایک بات یہاں بالکل آپ کے پروگرام کی وساطت سے باقاعدہ درخواست کروں گا کہ جتنا وہ کام کر رہے ہیں، جتنی وہ محنت کر رہے ہیں، سارے پبلک انٹرسٹ کے ایشوز جو ہیں وہ بڑا قابل ستائش ہے. اگر وہ اس موضوع پہ کوشش کریں کہ گفتگو ان کی نہ ہو، اور اگر کوشش کی جائے کہ اس طرح کے تنازعات نہ کھڑے ہوں، اس طرح کے لوگوں سے ملاقات نہ ہو اور اس طرح کے اعلامیے جاری نہ ہوں، تو یقین مانیے وہ تاریخ میں ایک بہت اعلیٰ چیف جسٹس کے طور پر جانے جائیں گے. اس لیے مجھے ایکچولی مظہر صاحب آپ کو بھی انکلوڈ کرتی ہوں. کل ہم لوگوں نے اپنے شو کے اندر چلایا تھا کچھ پوسٹرز ہیں جسٹس ثاقب نثار صاحب کے جو کراچی کی شاہراہوں پہ آویزاں ہیں. آپ ادھر ہی رہتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں. وہ میں 1 منٹ میں دکھاؤں گی. مجھے لگتا ہے اس کا نوٹس بھی اس حوالے سے بھی بات کی چیف جسٹس صاحب نے کہ وہ خود ڈسکریج کر رہے ہیں اسے. بٹ بیفور آئی شو یو دیٹ، اعتزاز صاحب سے میں نے یہ بات کی، کل پوچھی کہ ممکن ہے
کہ اور بھی امور کے اوپر گفتگو ہوئی ہو تو ان کا یہ دل نہیں مان رہا تھا اس بات کے اوپر. ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے. نواز شریف کا ذکر نہ کرے, شاید خاقان عباسی اس کے بارے میں اس کی مشکلات کا ذکر نہ کرے, 2 گھنٹے کسی کے ساتھ بیٹھ کے, کسی کے بھی ساتھ بیٹھ کے, بڑا مشکل لگتا ہے given the nature of the Prime Minister and his party and the problems and the troubles at the hands. کیا مظہر صاحب فریادی کی فریاد یہی تھی؟ دیکھیے مہر, اعتزاز صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا اپنا کنڈکٹ کیا رہا ہے. جب افتخار چودھری صاحب کی بحالی کا مسئلہ آیا تھا, جب لانگ مارچ نواز شریف صاحب کر رہے تھے, تو کس کی مداخلت کروائی گئی تھی؟ اور یہ زرداری صاحب, گیلانی صاحب, اعتزاز صاحب اس کا حصہ تھے. کیا پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ قیادت تھی اس نے آرمی چیف کی انٹرونشن نہیں مانگی تھی؟ سر آرمی چیف پریزیڈنسی میں موجود تھے, رحمان ملک صاحب فائر بریگیڈنگ آگے پیچھے کر رہے تھے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں. مجھے تو اس سے نہیں میں اس سے پہلے کی بھی مجھے پتہ ہے کہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کہ کس طریقے سے گیلانی صاحب کو بریف کیا گیا تھا. گیلانی صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں پڑھا تھا, ان کو باقاعدہ شعیب سرڈل صاحب نے چارٹر آف ڈیموکریسی پڑھوایا اور اس میں سے حل نکالا, اور پھر زرداری صاحب نے گارنٹی لی, گارنٹر بنے. تو آج اگر اعتزاز صاحب یہ بات کریں تو ہائی مورل گراؤنڈز پہ تو دونوں ویک ہیں. دوسری بات یہ, سر ایک چیز میرا پہلے دن سے موقف ہے کہ ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ کیونکہ آپ نے اس بات کا ذکر کیا اور تب بھی گارنٹرز کی ضرورت پڑی تھی کیانی صاحب کی صورت میں ان دا پریزیڈنسی. گیلانی صاحب نے مجھے خود بتایا کہ وہ تب اپنی مونچھ اور بال جو ہیں بنوا رہے تھے, نائی کے پاس تھے, اور ان کو بھیجا گیا رحمان ملک صاحب کو ان کے پاس کہ بھئی کچھ کام کریں, کوئی پیش رفت کریں, ہو کیا رہا ہے. ان کو سڑکوں کے اوپر ایک موومنٹ جو شروع ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی کوئی آگاہی ایٹ دیٹ پوائنٹ نہیں تھی. ایٹ دیٹ ٹائم ہی سیمڈ اے ویری لاسٹ اور اے کنفیوز چیف ایگزیکٹو. ان کا پھر تب یہ ماننا تھا کہ بھئی میرے ہاتھ میں تو چیزیں ہیں نہیں, جدھر سیٹل ہو رہی ہیں ادھر بات کر لی جائے. پھر آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی دوسرے کیا تبصرہ کریں گے, وہ از خود شاید جو ہے یہ اپنے پرائم منسٹر ہونے کے جو پورا ان کا ایک عہدہ ہے وہ فلی کنونسڈ خود نہیں ہے کہ ان کا ادھر بیٹھنا صحیح ہے. اینڈ ہی سیمز ٹو بی آلسو ایکٹنگ آن بہاف اینڈ ریپرزینٹنگ نواز شریف. بڑے دو ٹوک الفاظ میں کلیئرٹی ہے ان کی. ہمارے انٹرویو میں انہوں نے کیا کہا تھا اس حوالے سے ایک دفعہ ملاحظہ کیجئے, اس میں ہی جواب ان سب کو مل جاتا ہے. جدھر نواز شریف صاحب کہتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں تھا وہ گئے ہیں, میں تو ابھی ان سے نشست کر کے پوچھوں گا کیا بات ہوئی. کیسے ممکن ہے, پہلے ملاحظہ کیجئے عباسی صاحب, in these robes according to the Shakespeare, they don't fit well. The clothes don't fit well. Do you feel the clothes and the robe fits you well? Clothes fit very well. Okay, clothes fit very well. But there's somebody else's clothes. You still think there's somebody else's clothes? دیکھیں بالکل پاکستان کے عوام نے نواز شریف صاحب کو منتخب کیا تھا 5 سال کے لیے. پارٹی نے مجھے نامینیٹ کیا, میں یہاں بیٹھا ہوں اور پارٹی کی پالیسیز جو ہیں ان کو کنٹینیو کرنا. These are somebody else's clothes, somebody else's robes. مظہر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو کپڑے پہنے یہ فٹ تو ہو رہے ہیں مگر یہ میرے ہے ہی نہیں, کسی اور کے مانگے ہوئے پہنے ہوئے ہیں. ابھی نواز شریف کے کپڑے ہیں, نواز شریف صاحب کی روبز ہیں. مہر ٹھیک ہے نا, تو وہ غلط بات تو نہیں کر رہے. دوسری بات یہ کہ اصل چیز کیا ہے, دیکھیے کیوں, میں تو پہلے دن سے میری پوزیشن یہی ہے, میرے کم سے کم میں اپنی ناقص رائے میں میری یہ ہے کہ یہ ملاقات نہیں مناسب نہیں تھی. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ کہ ڈسکشن مائی پوائنٹ مناسب نہیں تھی. ویئر آل آن بورڈ. مجھے لگتا ہے اکراس دا بورڈ ہر کوئی کہتا ہے کہ یار شاید بہتر ہوتا نہ ہوتی. میں ایک وقفہ لے لوں, جی ایک وقفہ لے لوں, پھر مظہر صاحب آپ ہی کے پاس سے اسٹارٹ کروں گی. یہ کس طرح ممکن ہے کہ جب وہ مانتے ہیں کہ میں نے یہ بوروڈ کپڑے روبز پہنے ہوئے ہیں تو وہ ملاقات کرتے ہیں, یہ ذہن میں ہمارا رکھنا, یہ 2 ہائیسٹ پبلک آفیسز ہیں تو وہ کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں اندر بیٹھ کے. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, اس فریاد پہ مزید تبصرہ کریں. واپس آنے کا شکریہ. مظہر صاحب, آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ اگر وزیر اعظم صاحب مناسب سمجھیں تو چیف جسٹس کے اس بیان پہ وضاحت بھی لے سکتے ہیں. تو یہ سر ان کو آرڈر ہے یا ان کو ایک مشورہ ہی ہے؟ ہم نے جیسے وقفے سے پہلے دکھایا کہ عباسی صاحب, جی سر.
دیکھیں مہر، پہلی چیز تو یہ کہ ابھی آپ اس چیز کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ شاہد خاقان عباسی اس وقت نواز شریف کے نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ شہباز شریف کے نیریٹو کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے کیوں ہم نے سب آن پیج ہے، آن بورڈ ہیں کہ یہ ملاقات اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ججز عام طور پہ یہاں ظاہر دونوں انتہائی معزز لائرز موجود ہیں کہ یہ تاریخی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ججز اپنے ججمنٹ سے بولا کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے پروفیشن میں جس میں ہیں، ہمارے یہاں ایک زمانے میں یہ کوڈ تھا، ایک کوڈ آف ایتھکس تھا کہ ایڈیٹرز جو ہے وہ کسی بھی ہائی پروفائل فنکشنز میں نہیں جایا کرتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی تھی کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتے تھے۔ آج دیکھیں 2 گھنٹے کی ملاقات ہے، جو پریس ریلیز آئی وہ اپنی جگہ ہے، وہ ظاہر واضح طور پہ جو پریس ریلیز آئی آپ کو اسے یقین کرنا پڑے گا۔ میرے لحاظ سے یہ معاملہ ایک خط کے ذریعے بھی ہو سکتا تھا کہ اگر وزیر اعظم کو ایف بی آر کے مقدمات یا دوسری جگہوں پہ اٹارنی جنرل کا عہدہ ایک آفس کسی ضرورت کی وجہ سے موجود ہے نا سر، یہی ہے ہاں، لیکن یہ صرف ہاں، لیکن مہر یہ صرف ایک، اگر فرض کریں وزیر اعظم نے یہ ریکویسٹ کی بھی تھی تو چیف جسٹس کے لیول پہ بھی ان چیزوں کو میرا خیال ہے اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے، اب جس کا جی مرضی آ رہا ہے، حالانکہ میرا خیال ہے اس پریس ریلیز کے حوالے سے ہم میں سے کسی کو کوئی کچھ نہیں پتا کہ اس کے علاوہ سے حوالے سے کوئی بات ہوئی نہیں تھی، لیکن بڑے بڑے لیڈرز اعتزاز احسن ہو جائیں یا دوسرے لیگ ہو گئے، آپ نے ایک فری ہینڈ دے دیا سب کو کہ وہ جو قیاس آرائی کرنا چاہیں، اور اس کا نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ دیکھیے فرض کریں کل کسی بھی آن میرٹ اگر کوئی بھی مقدمے میں مسلم لیگ نون کا کوئی بھی رہنما بری ہو جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتی نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہوگا؟ کل نواز شریف صاحب کے مقدمے کو ریلیف مل جاتا ہے، چاہے جینوئنلی ملے، میرٹ پر ملے، یہی قیاس آرائیاں ہوں گی۔ تو ان قیاس آرائیوں اور ایسی سچویشن میں جہاں وزیر اعظم، حالانکہ وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن اگر وہ جا کے ملاقات کرتے ہیں اور چیف جسٹس انہیں ملاقات کا ٹائم دیتے ہیں، چاہے بحیثیت فریادی یا کوئی بھی، لیکن اس کے بعد جو چیزیں ہوئی ہیں وہ پریس ریلیز تک محدود نہیں رہیں، وہ ہر کوئی اپنی اپنی بات کر رہا ہے جو میرے خیال میں غلط ہے، لیکن آپ کسی کو کیا روک سکتے ہیں؟ ہر چیزیں سوال تو اب اٹھیں گے نا، آئین و قانون کی باتیں نہ آپ نے پہلے پارلیمنٹ کو وہ عزت دی کبھی آ کے، نہ کبھی آرٹیکل 37 38 صحت و تعلیم کے اوپر توجہ دی، آج کوئی اور دے رہا ہے تو آپ کو کھٹک رہا ہے، مقننہ یاد آ گئی ہے۔ پھر ایبسولوٹلی سر، پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ ووٹ کو عزت دو، مینڈیٹ کی عزت کرو سر، یہ سارا نظریاتی ہونا، یہ سارا ہوا میں اڑ گیا نا یہ بیانیاں۔ آپ کو تو جو موقع ملا آپ پیچھے سے ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں جی، کہ جو نواز شریف صاحب نے شاہد خاقان عباسی سے درخواست کی ہے وہ درخواست پہ عمل درآمد نہیں ہوگا۔ شاہد خاقان عباسی نہیں وضاحت طلب کریں گے۔ چودھری صاحب وضاحت مانگ سکتے ہیں چیف ایگزیکٹو؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وضاحت، چونکہ بالکل چیف جسٹس کا ادارہ یعنی وہ ان چیزوں سے وضاحتوں سے ماورا ہے۔ انتظامی یعنی سربراہ جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے، اس کا اپنا یہ جو ٹرائیکاٹومی یا پاورز ہے، اس میں آپ کو تو سب بہت ماشاءاللہ سارے قانون کو جانتے ہیں، آئین کو جانتے ہیں، اس میں چیف جسٹس جو ہے وہ ابو آل دیز ایکسپلینیشنز ہے۔ سیکریٹریٹ کو بھی ایک اعلامیہ جاری کر دینا چاہیے پھر؟ نہیں، اب اعلامیوں کی بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو پاکستان کا اگر چیف جسٹس کو ملنے کے لیے جاتا ہے اور اس طرح جاتا ہے جس طرح سیر کرتے کرتے کوئی شخص جو ہے راستے میں اس کا جی کیا کہ جی ہاتھ میں سٹیک پکڑی ہوئی ہے تو اسے کہا چلو گزرتے ہوئے میں نے کہا بھائی صاحب کو سلام کر لوں، اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو اس میں کیا اعلامیہ جاری کیا جائے گا؟ اعلامیے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک تو یہ چیف ہمارے جو ایگزیکٹو صاحب ہیں، پرائم منسٹر صاحب ہیں، یہ ایون اگر امریکہ جا رہے ہیں نائب صدر سے ملنے کے لیے تو وہ بھی انفارملی جا رہے ہیں۔ بھئی آپ نے بطور پرائم منسٹر کے تھوڑا سا وقت ہے اور اس میں حالات جو ہے وہ اس طرح کیا ہے کہ پاکستان آئسولیشن میں ہے اور پاکستان کے اندر اس قدر خلفشار ہے کہ آئین پاکستان جو ہے وہ جوپرڈی میں جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں آپ جہاں جا رہے ہیں آپ انفارملی جا رہے ہیں۔ میں آپ سے مہر ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ بڑے واضح طور پہ میں نے کہا تھا، اور وہی بات جو اس کی طرح میں اشارہ کروں گا جو آپ نے ان کا دکھایا کہ وہ تو اپنے آپ کو پرائم منسٹر نہیں سمجھتے، تو جو شخص اپنے آپ کو پرائم منسٹر نہیں سمجھتا وہ سانس بھی نواز شریف صاحب کی مرضی کے خلاف نہیں لیتا۔
یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ وہ چیف جسٹس سے جا کے ملا ہے. یہ جہاں بھی وہ جاتے ہیں پرائم منسٹر صاحب, وہ صرف ان کے پاس ایک ہی منتر ہے, یا وہ نواز شریف صاحب کی تعریف کرتے ہیں یا عدلیہ کی بد تعریفی کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اگر عدلیہ کے پاس وہ چیف جسٹس کے پاس گئے ہیں تو سوائے اس کے اور خاص طور پہ فریاد کے لفظ سے اور زیادہ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. پہلے اگر کوئی چیز تھی, کوئی کمی اس میں تھی اور اعلامیہ تک بات تھی, تو جب چیف جسٹس نے کہا کہ جی ہم نے کھویا کم ہے اور پایا بہت ہے, اور فریادی آئے تو فریاد سننا پڑتی ہے, تو فریادی جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس کا فریادی ہے, وہ تو اپنی ذات کے لیے نہیں جائے گا, یا وہ اپنے لیے وہ جا کے اسے کوئی ضرورت نہیں. پاکستان کے کسی بھی بڑے مسئلے سے متعلق آپ نے کوئی موقف, چاہے کتنا بڑا طوفان آیا رہا ہے, زینب کے کیس میں آپ نے دیکھا پرائم منسٹر کا کوئی آپ کو بیان نظر نہیں آیا. اسی طرح انٹرنیشنل ایشوز پہ پاکستان کے موقف کے بارے میں آپ کو کہیں وہ ایکٹیو نظر نہیں آتے. اگر وہ صبح و شام آپ کو نظر آتے ہیں اور ان کے وزراء. مجھے ایک بات بتائیے گا, کیا چیف جسٹس نے مرتضیٰ صاحب یہ بھی کہا کہ وکلا کو مایوس نہیں کروں گا؟ سر مایوس کس چیز سے ہوں گے آپ لوگ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے کب آپ وکلاء سے پوچھا ہے کہ جی ہم کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کس چیز سے انہوں نے ہمیں مایوس نہیں کرنا. ہاں ایک پہلو ضرور ہے, چونکہ پاکستان کے عوام اور وکلاء وہ ڈسپینسیشن آف جسٹس چاہتے ہیں, اور وہ آج آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ ان سے شیئر کر لوں کہ وہ لوگوں کو فریادیں ضرور سنیں, لیکن یہ جو ادارہ ہے وکلاء کا, انہیں بھی موقع دیں کہ جو لوگوں کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں وہ انہیں بھی, یعنی وکلاء کو بھی سنیں, کیونکہ اس سے آپ کا وقت بچتا ہے. میں نے وقفہ لینا ہے, پھر مرتضیٰ صاحب آپ سے وضاحت چاہوں گی کہ آپ مختصراً دے دیں, میں وقفہ لے لوں پھر, کہ وکلاء کو مایوسی کس صورت میں ہوگی؟ آج چیف جسٹس نے کہا نا ڈونٹ وری, پایا ہی ہے سب کچھ, کھویا کچھ نہیں, مایوس نہیں کروں گا وکلاء کو. دیکھیے میں پھر عرض کروں کہ یہ عدالتوں کا کام کھونا یا پانا نہیں ہے. ہمیں مایوسی اس صورت میں ہوگی کہ پینڈنسی بڑھتی جائے, لوگوں کے مسائل جو ہے نا وہ جو کورٹ میں ہیں, کورٹ سے متعلق ہیں, وہ حل نہ ہوں, تو ہمیں مایوسی ہوگی. ہم یہاں سے جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہی ہے کہ ڈسپوزل تیز ہوگا, انصاف کا 18 لاکھ زیر التوا کیسز کا ڈسپوزل جلدی ہو, ایڈجرنمنٹس رکیں, گالی کا, گنز کا کلچر نیچے ختم ہو. ایبسولوٹلی سر, ایک چھوٹا سا وقفہ, ایک وقفہ, I'll be right back. واپس آنے کا شکریہ. ناظرین, آج کل آئین اور قانون اور جمہوریت کے چرچے بہت ہیں, لیکن آج ہی بدقسمتی سے جسٹس یایا افریدی نے کیس سننے سے معذرت کر لی. یہ وہ کیس ہے غداری کے حوالے سے جسٹس ریٹائرڈ پرویز مشرف پہ خصوصی عدالت کا بینچ آج ٹوٹ چکا ہے. سلیم بخاری صاحب, آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کا. فرمائیے گا سر کہ اگر آج یہ کیس غداری کا مقدمہ جنرل صاحب کی بجائے کسی منتخب وزیر اعظم پہ ہوتا, تو کیا لگتا ہے آپ کو بینچ شاید پتھر کی طرح مضبوط ہوتا؟ مہر, آپ نے بہت ہی سینسٹیو ایشو چھیڑ دیا ہے. دیکھیے پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی مائی کا لال سیاستدان ایسا پیدا نہیں ہوا جو کسی جرنیل کو عدالت کے کٹہرے میں لے آئے. ایک آدمی نے جرت کی ہر چند کہ وہ اس کی قیمت اب بھگت رہا ہے, لیکن ایک ہائی ٹریجن کا کیس ہو گیا جنرل مشرف کے اوپر. پھر جس طریقے سے وہ عدالت میں آتے آتے ہسپتال پہنچے اور ہسپتال سے باہر چلے گئے, وہ ساری ریکال کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے خیال سے سبھی جانتے ہیں کیسے ہوا وہ, کہ کس طرح وہ ممکن ہوا. اور پھر وہ عدالت کو جو وعدہ کر کے گئے کہ جب مجھے بلایا جائے گا میں واپس آ جاؤں گا, کیونکہ میں نے اپنی والدہ سے ملنا ہے, میری کمر میں درد ہے. اس کے بعد تو ہم نے دیکھا کہ وہ ڈانس وانس بھی کرتے رہے پارٹیوں میں, اور ابھی وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, دنیا بھر میں گھوم رہے ہیں, سیر کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں ان کو. اب یہ جو ابھی ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک جسٹس صاحب نے اس بینچ پہ بیٹھنے سے انکار کیا ہے یا معذرت کر لی ہے, یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک بھی چاہا جائے گا. یہ ٹرائل اتنے آرام سے شروع ہونے والا نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بالکل کنوکشن کے ساتھ. اس کے اوپر بہت سینسٹیوٹیز ہیں, اس کے اوپر مقدمہ بننے سے لے کے اور اب تک کتنے سر لیے ہیں اس نے, وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے, کہ یہاں پر وہ پریسیڈنٹ نہیں بنے گا کہ ایک ایسا شخص جس نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا ہو, کانسٹیٹیوشن کو توڑا ہو, اس کی بے حرمتی کی ہو, اس کو کبھی سزا مل جائے. 36 سال کا عرصہ ہمارا فوجی ڈکٹیٹروں کے نیچے رہا ہے,
آج تک تو یہ ہوا نہیں. اب کیسے ہوگا بدقسمتی ہے نا سر. کامران مرتضیٰ صاحب آپ بتائیے گا کہ جب کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ملزم کا وزن ہی اتنا بھاری ہے؟ ہمیں تو یہ باور کرایا گیا تھا کوئی 2.5-3 ہفتے پہلے کہ ادارہ جاتی سوچ تبدیل ہو گئی ہے اور اب ادارہ جو ہے وہ تحفظ فراہم نہیں کر رہا. انہوں نے نہیں ہاتھ رکھا ہوا جنرل صاحب پہ. کاش اس میں ایسا وقت آئے جب عدالتیں جو ہے نا یہاں پہ بھی ڈائریکشن دیں اور کہیں کہ یہ جو ہے نا اتنے عرصے میں یہ کیس ڈسپوز آف کر دیجئے. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا وقت جو ہے نا کم از کم ہماری موجودگی میں ہماری زندگی میں کبھی بھی آئے گا. اور ہم اسی طرح سے یہ باتیں کرتے رہیں گے, یہ رونا پیٹنا جاری رہے گا. آپ دیکھیے کہ یہ کیسز یہ پہلے بھی چلتے رہے ان کے خلاف, مگر وہ کبھی بیمار ہو جاتے تھے, کبھی ان کی گاڑی جو ہے نا ادھر سے ادھر چلی جاتی تھی. ایون نواب اکبر بگٹی کے کیس میں وہ یہاں بلوچستان آئے بغیر ایکویٹ ہو گئے. تو یہ مگر سر یہ غداری کا مقدمہ ایبسینشیا کے اندر نہیں سنا جا سکتا؟ ایبسینشیا میں نہیں, اس میں پھر آپ آرٹیکل 10 اور 10A جو ہے نا وہ درمیان میں آ جائے گا. آپ اس میں ایبسینشیا میں سننے کی بات جو ہے نا وہ یہاں پہ نہیں ہے. وہ ATA میں ہے یا کچھ اور پروویژنز میں ان کی ایبسنس میں سنا جا سکتا ہے لوگوں جو ملزمان ہوتے ہیں, مگر وہ سٹل جو ہے نا وہ جب بھی پھر وہ آ جاتے ہیں تو وہ بھی سیٹ اسائیڈ ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو ہے نا وہ ایبسینشیا میں سننا جو ہے اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے. اس میں ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے تھا, آ کے اس کو فیس کرتے. عدالتوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ نظر آتا کہ انصاف ان کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. I wonder کہ رکاوٹ کیا ہے؟ پولیٹیکل ول, نواز شریف کی گورنمنٹ سے زیادہ کسی کی پولیٹیکل ول ہو سکتی ہے. پھر ایک ایسے چیف جسٹس اور ایک ایسی جوڈیشری جو آئین اور قانون کی بالادستی میں اتنا یقین کرتی ہے اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ applicability of law will be across the board for everybody. What is the obstacle? دیکھیے یہ آبسٹیکل جو ہے نا وہ ادارہ بذات خود ہے, وہ کیس کو نہیں چلانے دے رہے اور یہ کیس نہیں چلے گا, کبھی بھی نہیں چلے گا. اور عدالتیں 100 دفعہ کہیں کہ جی ہم بھی اس میں انصاف کریں گی, اسی طرح آپ دیکھیں گی کہ بینچ ٹوٹتا رہے گا, بینچ بنتا رہے گا. جسٹس شوکت نے کہا ہے کہ میرا اوپن ٹرائل کریں, نہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے بند دروازوں کے پیچھے کریں. نہیں, اوپن ٹرائل کیوں وہ چاہتے ہیں؟ اوپن ٹرائل محض اس لیے چاہتے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے بدنام کر سکے عدلیہ کو اور اپنے آپ کو ہیرو کے طور پر پیش کر سکے. ادروائز اوپن ٹرائل باقی کا کیوں نہیں ہوتا؟ رپورٹ نہیں چاہتے نا کہ اوپن ٹرائل جو ہے یہ کوئی فنڈامنٹل رائٹ کے ججز کے نہیں ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ ججز نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں, ان کو ایک تحفظ رکھا گیا ہے کہ ججز کے معاملے, اسی لیے ان کے الزامات جو ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیے جاتے. ہونا ہے تو سب کا پھر یا تو رولز آپ بدل دیں, سب کے لیے کریں. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ تو اس ٹرائل کو کمپلیٹ کرنے والی بات ہے جن کے بھی ہیں. اگر آپ چھوٹی سی اجازت دے دیں تو ایک مثال یہی ہے کہ وہ جو کسی نے کہا تھا کہ شیر نے شکار کیا اور گیدڑ جو تھا وہ کہتا ہے جی میں بھی آپ کے ساتھ اس شکار میں شامل ہوں. اس نے کہا اس کے 3 حصے ہیں, ایک حصہ میرا اس بات کا ہے کہ میں جنگل کا بادشاہ ہوں, دوسرا حصہ میرا اس بات کا ہے کہ میں نے شکار کیا ہے, تیسرا اس نے کہا پڑا ہے جس کی ہمت ہے لے جائے. انصاف سب کے لیے اس طرح برابر ہے کہ جس کی جو طاقت ہے جہاں ہے. اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کم ہے. میں ذرا مظہر صاحب اور بخاری صاحب کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لوں. مظہر صاحب, ہم بھی کسی ایک ڈیپ بریف میں موجود تھے, آپ بھی موجود تھے, جدھر کہا گیا کہ انسٹیٹیوشنل بیکنگ نہیں رہی مشرف کی. 3 ہفتے نہیں گزرے سر, بہت کچھ کھل کے سامنے آ گیا ہے. کچھ کہیں گے اس حوالے سے؟ اور پھر مجھے 1-2 باتیں تھیں آج. چیف جسٹس نے کہا اگر میں یہ نہ کہہ دوں کچھ نہیں آ رہا تو کئی لوگوں کے ٹی وی پروگرامز بند ہو جائیں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا میں آج پابندی لگا دوں تو بہت سے لوگوں کا کام بھی بند ہو جائے گا. مجھے ہنسی آئی. شاید ہو جانا چاہیے ورنہ سے سارے کام چھوڑیں. اب کیوں ہنسی آئی, اس بات کو چھوڑیں. دیکھیے ہم اور آپ ڈاکٹر شاہد مسعود والے کیس میں ہیئرنگ میں شاید آپ تھیں یا نہیں تھیں, لیکن میں تھی, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ہمارے سامنے تھا. وہ چھوڑیں. دیکھیے یہ 2007 کے بعد کی جو عدلیہ ہے اس پہ کم سے کم مجھے بڑا اعتماد ہے, کیونکہ میں نے اس کے لیے اس اسٹرگل میں چھوٹا موٹا ہمارا کنٹریبیوشن سب نے کیے ہیں سر. لیکن میرا اعتماد اس وقت متزلزل ہو جاتا ہے جب بات ڈکٹیٹر کی آ جاتی ہے. ہم یہاں تک احتیاط کرنے لگتے ہیں کہ جی نہیں غداری کا مقدمہ نہ کہیں, آئین شکنی کہیں. میں نے 10 دن پہلے یہ پیس لکھا تھا کہ مشرف موجودہ گورنمنٹ کے ٹینیور میں نہیں آئیں گے, انٹرم میں آئے گا اگر آیا تو. اب یہ جو سلسلہ شروع ہوتا ہے
کہ جی کوئی نہ کوئی اس طرح کا بہانہ بنا دیا جاتا ہے، اس طرح کی چیز کر دی جاتی ہے کہ جس کے معاملے پہ ڈیلے کر دیا جاتا ہے کہ مشرف صاحب کو ان کو وہ مطمئن ہوں گے سیکیورٹی سے تو آئیں گے۔ اب یہاں یہ کیس کر کے کہ جی ججز ناٹ بیفور می کر کے وہ بینچ توڑ دیا گیا، اب نیا بینچ بنے گا، مقدمہ دوبارہ وہ ہوگا، پیش ہوگا، کیا ہوگا۔ لیٹس ناٹ ہولڈ آور بریتھ۔ بخاری صاحب your last words please۔ جی بالکل، we were not holding our breath sir۔ دیکھیے جہاں یہ جو بات کر رہے ہیں مظہر عدلیہ کے اوپر اعتماد کی، وہ ٹھیک ہے، مگر مشکل وہاں آ جاتی ہے جہاں عدلیہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سلیکٹیولی آپریٹ کر رہی ہے۔ یہ میں کوئی نیگیٹو کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، ابھی ہم جس بریفنگ کی بات آپ نے کی کہ ہم بھی وہیں موجود تھے، ہم نے بھی سب دیکھا کہ یہ کسی نے مانا ہے باہر، سلیم صافی صاحب نے کہا وہاں تو اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہے نا میٹنگ کے بارے میں ہمیں ہدایات جاری کر دی گئی تھی کہ ہم اس کے اوپر کوٹیبل کوٹ بیان نہیں کر سکتے، لیکن کیا نہیں کہا گیا تھا، وہ جو اب ہمارے سامنے باجوہ ڈاکٹرین موجود ہے وہ کیا ہے، اس کو ایکسپلین تو کسی نے نہیں کیا، سیکیورٹی کے حوالے سے تھی تو پھر اتنا بڑا مجمع لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو باتیں تو بہت شکریہ۔ بالکل یہ بات میں اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں، اور مجھے یہ تکلیف بھی ہے کہ اس ملک میں سب کا احتساب ہو سکتا ہے، everybody can be put on trial۔ آئیڈیلی بہت شکریہ بخاری صاحب، مظہر صاحب، کامران صاحب اور چودھری صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے بہرحال یہ کلیریفیکیشن آ گئی ہے کہ فریادی کی ٹرم نہیں یوز کی گئی، بٹ بہرحال we have bigger battles to fight in this country۔ مگر صرف ایک اتنی ریکویسٹ اس پہ آج ختم کروں گی till we meet again next week انشاءاللہ، کہ آج نواز شریف صاحب نے کہا کہ ادارے کسی کو اعلی کار بناتے ہیں، یہ سلسلہ اب رک جانا چاہیے۔ کیا ہی بہتر ہوتا کہ اگر میاں صاحب یہ اعتراف کرتے کہ مجھے بھی میمو گیٹ میں اعلی کار بنایا گیا تھا اور فلاں نے بنایا تھا، تب تو یہ بات سیدھا دل کو آ کے لگتی۔ گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔